समा स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि फितना दज्जाल से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मक्का मुकरमा में दीन इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, उस टाइम पे यहूदियों की तरफ से 3 मुश्किल तरीन सवालात कौन से थे जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन से झुटलाया जा सके या उनको झूठा साबित किया जा सके। और इसी टॉपिक पे हमने डिस्कशन करने के लिए अब्दुल्ला भट्टी साहब को इनवाइट किया है। उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे ज़रा ये स्टोरी तो बताएं, वाक़यात बताएं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? भट्टी साहब, ये कौन से मुश्किल तरीन सवालात थे? बेटा, तुम जब भी प्रोग्राम में बुलाती है कोई मुश्किल एंगल पे कोई मुश्किल सवाल और बड़ा स्पेशल लाती है और उससे ईमान भी ताज़ा होता है और अल्लाह ताला हमारे देखने वालों को भी उस पर हो। ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चुना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और उस दावत के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करने लगे और मुशरिकीन मक्का ने आपको लालच दी है कि आपकी मनपसंद शादी कर देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, आपको घर दे देते हैं, जो आपको सरदारी दे देते हैं, जो आप कहते हैं आप खुदा के लिए या खुदा जिनको मानते थे आप इस मिशन से बाज आ जाए, आप खुदा की तबलीग से बाज आ जाए। आप जो हमारे हुबल को, औलाद को, मना को, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, उनको उनके खिलाफ बोलते हैं कि वो गलत हैं, इससे जब वो अपनी सारी सख्तियाँ की हज़रत बिलाल पे, बाकी जो हमारे अनस, ज़ैद बिन हारिस सब पे सख्तियाँ की, लेकिन सख्तियों के बावजूद पहले दिन से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी और बाद में फिर हज़रत उमर फारूक, बड़े से बड़े लोग जब मुसलमान होते जा रहे थे तो दारुल नदवा जो वहाँ जहाँ बैठ के वो फैसले करते थे, जहाँ बैठ के मशावरत करते थे, वहाँ पर भूचाल आ गया कि हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी हिम्मतें, हमारी सारे ड्रावे, खौफ, कत्ल करने की धमकी देनी, कभी आपको खुदा न करे नुकसान पहुंचाना, कभी आपको जब आप नमाज पढ़ रहे होते थे कभी ऊँट का कचावा, कभी आप चादर डाल के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी। और फिर हज़रत अबू तालिब जो हमारे मैं तो उनको बहुत बड़ा मकाम, वो मोहसिन इस्लाम है, वो उन्होंने हमेशा कहना कि मैं अपने भतीजे का साथ दूंगा। और फिर जब उन्होंने हज़रत हमज़ा, जब अबू जहल ने आप आका करीम को एक दिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जब तो किसी ने हज़रत हमज़ा शिकार से जब वापस आए तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे भतीजे को आज सुनना ये बदतमीज़ी की है, तो आप फौरी गया अबू जहल के पास, उसके सर पे मारा और कहा कि तुम्हें जुर्रत कैसी है मेरे भतीजे को तुमने नुकसान पहुंचाया। और फिर वो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दार रकम में गया तो वहाँ जाकर उनका भतीजे मैं तेरा बदला ले आया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कोई भतीजे चाचा मैं तो तब खुश हूँ जब तू इस्लाम कबूल करेगा। तो हमजा जैसे लाजवाल बड़े इंसान ने कहा अगर तू मेरे इस्लाम लाने पर खुश हो तो मैं इस्लाम भी कबूल करता हूँ। यानी कि मुशरिकीन मक्का की कोशिशें जारी थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोई बड़ा आदमी इस्लाम में दाखिल हो रहा था। जब वो लालच दे चुके, धमकियां लगा चुके, खौफ दे चुके, सारे काम कर चुके, तो अब वो जिद हो गए कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद इस्लाम फैलता जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मिशन कामयाब होता जा रहा है, लोग नए से नए इस्लाम में आते जा रहे हैं और ऐसे आते हैं कि उनको हम सजाएं देते हैं, उनको गर्म रेत पे घसीटते हैं, पत्थरों पे घसीटते हैं, उनको मारते हैं, कुटते हैं, कईयों को शहीद कर दिया है, लेकिन वो इनका मिशन से पीछे नहीं हटते। तो वो जब बेबस हो गए ना, उन्होंने बैठ के ये सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि मदीना में इससे पहले जो ना यहूदी जो है वो वहाँ पे रहते हैं और यहूदी वाले किताब है, उनमें भी नबी बहुत सारे आते रहे हैं, तो हम मदीना में यहूदियों के पास जाते हैं, लेकिन उनसे फैसला कराते हैं, ये कोई फैसला उनसे हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं कि हमारी मदद करो यार, ये तो हमारे जो मोहम्मद बिल्कुल हमारे ऊपर ना ये फैलते जा रहे हैं, हमारे हर गुजरते दिन के साथ इनके साथियों में इजाफा होता जा रहा है। तो उन्होंने नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन मुअय्यिद, ये 2 उन्होंने सरदार बंदे चुने, नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन मुअय्यिद, इनसे कहा कि आप इनकी ज़ेर निगरानी छोटा सा ग्रुप बनाया कि आप यहूदियों के पास, यहूदियों का बैकग्राउंड ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए उससे पहले 500 साल पहले रोमियो ने जब इन पे अटैक किया फ़लस्तीन पे, तो उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, यहूदियों का कत्लेआम किया और यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। अच्छा, अब यहूदी अपनी किताबों में जानते थे कि आखिरी नबी जो आना है वो, उन्हें आखिरी नबी के नाम का भी पता, उन्हें यह भी पता था कि इंशाल्लाह वो ना आना है, मक्का मदीना इधर आना है। तो जो उनका जो पढ़ा लिखा तबका था, जो उनका फिक्री रहनुमाई करता था, जो दानिश्वर लोग थे, जो उलमा दीन थे, वो सारे के सारे यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 साल पहले मदीना में आके ठहर गए। अब मदीने में उनके कबाइल थे, वो आके ना इनको सबको पता था कि मदीना में यहूदी रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जाते हैं, वो वाली किताब है, उनमें बहुत सारे नबी आ चुके, वो हमें ऐसे सवाल या ऐसा कोई गुर बताएंगे कि हम आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका करीम को आके मैं इनको जिच कर सके, इनको शर्मिंदा कर सके, इनको झूठा साबित कर सके। अच्छा। अब नज़र बिन हारिस, उक़बा बिन मुअय्यिद आते हैं उनके पास, यहूदियों के पास, उन्हें कहते हैं कि हमारे पास एक नबी आ गया, आपको तक आवाज़ आ गई होगी। वो एक खुदा की दावत देते हैं, कहते हैं मैं खुदा का नबी हूँ, तो आप में बहुत सारे नबी आए हैं, आप में बहुत सारे पैगम्बर भी आए हैं, तो हमें कोई ऐसे सवाल बताएं जिनके वो जवाब ना दे सके। जब वो जवाब नहीं देंगे तो फिर हम साबित करेंगे कि तू तो सच नहीं बोलता। तो वो उन्होंने फिर उन्हें 3 सवाल बताए
بڑا اور خوبصورت سوال ہے ان کی. سوال انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے ان کے پاس جانا ہے, اگر تو وہ ان سوالوں کو جواب دے دیں گے, کیونکہ اس وقت یہ میڈیا تو تھا نہیں, کتابیں تھیں نہیں, ذریعہ آگے پیچھے یہ فاصلے تھے نہیں, ایک شہر میں لوگ پیدا ہوتے وہیں فوت ہو جاتے تھے, ایک شہر ملک میں پیدا وہیں فوت ہوتے تھے. تو انہیں یہ تھا کہ جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام فلسطین میں آئے سارے, ادھر آئے, تو یہاں تک کوئی آیا ہی نہیں. تو یہ جب وہ سوال بتائیں گے, کوئی کوشچن کریں گے, گر بتائیں گے, الجھنے بتائیں گے, تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے پائیں گے. انہوں نے 3 سوال کیے. پہلا سوال انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ غار والے لوگ کون تھے. اچھا, ان کا کیا قصہ ہے. ٹھیک ہے. ان کی تورات میں اور ان کی پرانی بائبل میں بھی یہ واقعہ تھے, تالموت پہ اور سارے میں اور گنتی میں بھی. دوسرا سوال ان سے آپ نے کرنا ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا کے سفر کیے, جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اس نے پوری دنیا کے سفر کیے. اور تیسرا سوال پھر آپ نے ان سے یہ کرنا ہے کہ روح کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. بعض روایت میں ہمارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور وہ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ موسیٰ جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے. لیکن جمہور جو مفسرین ہیں, زیادہ مفسرین روح کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں اس پہ مولانا مودودی وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کہف میں اس سارے واقعے کا ذکر ہے, وہاں پہ روح کا ذکر نہیں ہے, تو وہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن زیادہ تر روح کا بات آتا ہے. پہلا سوال ہو گیا کہ غار والے کون تھے. دوسرا سوال آ گیا وہ کون سا بادشاہ جس نے دنیا کے سفر کیے. تیسرا سوال آ گیا روح کیا تھی. اب وہ جب واپس آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, انہوں نے کہا جی پہلا سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ صحابہ کہف کون تھے, غار والے کون تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں اتارا, اس پہ آگے ہم تفصیل بھی بیان کرتے ہیں صحابہ کون تھے, کہ صحابہ کون تھے جو 309 سال کا غار میں لیٹے رہے. سارا اس پہ ہم کیونکہ دوسرے 2 سوالوں کا ہم جواب دیں, اس پہ آگے ہم ڈیٹیل کریں. دوسرا سوال انہوں نے کیا وہ کون بادشاہ جس نے مشرق مغرب میں سفر کیے اور یاجوج ماجوج کے سامنے دیوار بنائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی یہی جواب دے دیا کہ وہ حضرت ذوالقرنین تھے. اچھا, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی, صلاحیت دی, جنہوں نے دنیا کے 2 مشہور سفر کیا. تیسرا روح پہ بعض روایت میں آتا تھا, آپ نے اس وقت کہا کہ اس کا اب جواب دوں گا, تو آپ نے اس نشست میں انشاءاللہ نہیں کہا, تو بعض کا تو وہی رک گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے, تو پھر جب بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تو پھر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, لیکن پھر جواب اس کا آ گیا, اے میرے نبی ان کو کہہ دو کہ روح امر ربی ہے. اچھا, یہ رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہے. یہ اس اگر اپنے سوال روح کیا چیز ہے, یہ رب کا حکم ہے, امر ربی اس کے حکم سے آتی ہے, اس کے حکم سے جاتی ہے. یہ تینوں سوال جو ہے نا تورات اور ان کی جو یہودیوں کے اس کے مطابق تھے, تو اس پہ یہ مشرکین مکہ اس پہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم نے آقا کریم کو جس وجہ سے پھنسانے کی کوشش کی وہ نہیں پھنس سکے. اب اس پہ جو حضرت ذوالقرنین نے اس پہ ہم پورا پروگرام کر چکے ہیں, وہ ہو گیا امر روح کا ہم نے بتا دیا ہے. اب جو خاص واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے نا اصحاب کہف کا, وہ کون تھے, اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اصحاب کہف جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اور اس کے بعد جانے کے بعد ان کے بعد دنیا میں جنہیں بکھر گیا قسم کا میں کہتا ہوں, تو جو بنی اسرائیل تھی وہ اس نے بعد میں نا جو بنی اسرائیلی جو عیسائی تھے, کرسچن تھے, یہ کہیں نہ کہ کرسچنٹی تھی کہیں پہ نہیں تھی, تو لوگ نا بت پرستی کی طرف آ گئے, کفر کی طرف آ گئے. تو پھر جو اصحاب کہف کا رجیم کے پاس ان کا واقعہ آتا ہے کہ رجیم کے پاس شہر کے پاس یہ تھے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا دقیانوس اسے کہتے ہیں. آج بھی اگر ہم گفتگو میں کوئی لفظ بولتے ہیں کہ اس کے دقیانوسی خیالات ہیں, یا یہ دقیانوسی ایسے جھوٹ یا غلط یا غبے کا اس کو لفظ بولتے ہیں. دقیانوس ایک بت پرست بادشاہ تھا, وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا, شرک کرتا تھا, شرکیہ اعمال کرتا تھا, بت پوجتا تھا, خدا سے دور تھا, خدا کے اعمال سے دور تھا, وہ کرسچینٹی سے دور تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور تھا. وہ اتنا بت پرست تھا کہ اس کے سامنے اگر کوئی خدا کا نام لیتا, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا, کرسچینٹی کا نام لیتا, اس کو قتل کر دیتا. اچھا, اس کو قتل کر دیتا. اب اس کے دربار میں یہ بندے تھے, بعض روایتوں میں 3 آتے ہیں, بعض میں 5 آتے ہیں, بعض میں 7 آتے ہیں. قرآن پاک جب دیکھتے قرآن پاک میں اس میں کا ذکر نہیں کہا کہ یہ قرآن پاک نے کہا یہ آپ مت پوچھے وہ کتنے تھے, وہ تھے. لیکن یہ جو یہودی اور انگریز ہے یہ 7 سلیپرز کے نام سے ان کو یاد کرتے, وہ 7 تھے. وہ جو دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے تھے وہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے, لیکن جب دقیانوس نے چن کے بندے مارنے شروع کر دیے, جو اس کو پتہ چلتا یہ خدا کو مانتا, یہ بت پرستی نہیں کرتا, وہ زبردستی بت پرستی کراتا تھا, تو ان کو پکڑ کے قتل کر دیتا. لہٰذا یہ جو 5 یا 7 جوان تھے, یہ اس خوف کے ساتھ کہ ہمیں قتل نہ کر دے اپنے شہر سے نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے شہر سے غائب ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ درباری تھے بادشاہ کے. جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جب حالات ٹھیک ہوں گے یہ غار میں جاتے ہیں, غار میں جا کے لیٹ جاتے ہیں, کچھ عرصہ ہم ریسٹ کرتے ہیں, ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم واپس جاتے ہیں.
یہاں پہ کچھ اور واقعات یہاں پہ جب اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ غار میں ریسٹ کرتے ہیں تو بادشاہ ان کی تلاش میں کرتا ہے کہ وہ میرے مجرم کدھر چلے گئے. اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں غار میں چلے, ساتھ میں کتا بھی تھا جو غار کے دروازے میں بیٹھا تھا, قطمیر اس کتے کا نام تھا, قطمیر, اور جو باقی نام ہے جلبی خا, جخلی خا, اصلی خا, روایت میں مختلف نام آتے ہیں. کتا بھی ساتھ ہے جو سامنے پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا. کے بعض راتوں میں آتا کتا اتنا دہشتناک تھا, خوفناک تھا کہ لوگ اس پہ نہ آ سکے. بعد میں آتا کہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ سارے جو میرے مجرم ہیں, یہ سارے میرے باغی ہیں, فلاں غار میں جا کے ٹھہر گئے ہیں, تو بادشاہ نے پھر نہ حکم دیا اپنے ایک خاص بندے کو کہ جا کے دیوار چن دو اس غار کے منہ پہ تک جو اندر ہے تو ان کو سزا دیتا ہوں میں, اگر وہ اندر دیوار چن دو تک وہ باہر ہی نہ سکے. اب جس وزیر کو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جا کے غار کے منہ پہ دیوار چن دو, وہ نیک آدمی تھا. وہ جب گیا وہاں پہ تو اس نے نا ایک تختی بنائی, 2 تختیاں بنائیں. اس تختی کے اوپر ان 5 یا 7 کے نام لکھے. نام لکھنے کے بعد کہا کہ یہ فلاں دور ہے, فلاں دور کے دور بادشاہ خوف سے یہاں ٹھہرے ہیں, یہ نیک لوگ ہیں. اس تختی کو دیوار کے اندر صندوق میں رکھا, اس کے اوپر دیوار چن دی اور سائڈ سے تھوڑا سا رسا بھی رکھ دیا تھا کہ ان کو ہوا آتی رہے. ایک ایسی تختی اس نے شاہی خزانے میں جمع کرا دی. اچھا. اب جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا اپنی کریٹیوٹی, اپنی تخلیق, اپنی کن فیکون کا لازوال مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مظاہرہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے تھے وہاں پہ, ان کا ذکر کرتے تھے قرآن پاک میں, یہ جب وہاں پہ لیٹے ہیں تو 309 سال تک وہ لیٹے رہے اور اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے, یعنی کہ ان کی اگر وہ 1 کروڑ ہوتے تو سرکولیشن آف بلڈ کے ساتھ انہیں پرابلم ہونی تھی, ان کی پرابلم نہیں تھی. وہ 309 سال تک وہاں پہ نا کروٹیں لیتے رہے, کروٹیں بدلتے رہے, کرتے رہے. سارا کا سورۃ بقرہ میں جب وہ کرتے سارا, تو جب 309 سال گزر گئے اسی حالت میں, اور اللہ نے یہاں پہ کرشمہ یہ دکھایا کہ اللہ نے یہاں پہ جب قرآن پاک میں یہ بھی کہتا ہے کہ سورج ان کے دائیں بائیں سے کترا کے نکل جاتا تھا. اگر سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پہ پڑتی تو سکن کے پرابلم ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی کیا. آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے یہ غار زیادہ تر جمہور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں پہ اور اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے. 309 سال گزر گئے, بادشاہ گزرے, یہ پڑھے رہے. نیا بادشاہ آ گیا, در دروس ان کا نام کرتے. وہ جب بادشاہ آیا وہ نیک انسان تھا, خدا پرست تھا, وہ خدا کو مانتا تھا. تو جب وہ دیر رات مانتا تھا, لوگ اکثر اس سے وہ تبلیغ کرتا لوگوں کو کہ ایک وقت تم مرو گے اور روزے محشر تم نے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مر کے زندہ ہو جائے. اللہ نے اصحاب کہف کو نشانی کے طور پر رکھا ہوا تھا. جب لوگ شرکیہ مال میں پھر پڑ گئے, بت پرستی میں پڑ گئے اور کہتے تھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ بندہ فوت ہو اور پھر زندہ ہو جائے اور پھر حساب کتاب ہو, تو ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھا, مسلے پہ بیٹھ کے سجدے میں پڑ گیا اور اس نے بڑی دعا کی کہ اللہ میاں کوئی ایسی نشانی دے, کوئی ایسا معجزہ دے تاکہ میں اپنے عوام کو دکھا سکوں کہ مردے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. اچھا. یہ دعا کی. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن ایک چوراہا گزرتا وہاں سے, تو وہ کہتا میری بکریاں اس غار میں ریسٹ کر لیں گی. وہ اس نے دیوار کو سرکانے کی کوشش کرتا, اندر جب دیکھتا 5 سے 7 جوان سو رہے ہیں, وہ دہشت زدہ ہو کے ڈر جاتا ہے. جب ڈر جاتا ہے اسی دوران کیا ہوتا ہے وہ 7 یا 5 جو صحابہ کا وہ نیک انسان اٹھ جاتے ہیں, نیند سے اٹھ جاتے ہیں 309 سال بعد. جب اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب اٹھنے کے بعد جسم نے کام کرنا شروع کیا, کہتے یار بھوک لگی تو کوئی بندہ ایک جا کے نا کھانا لے آؤ. اب یملی خان نامی ایک بندہ جو ہے اس کو اشرفی دیتے ہیں 309 سال پرانی, اور کہتے ہیں جاؤ بازار میں جا کے نا, رجیم شہر کہا جاتا زیادہ تر, وہاں سے کھانے پینے کو چیز لے کے آؤ. اب جب وہ شہر جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, وہاں پہ تو چاروں طرف خدا کا نور, عبادت, ریاضت, خدا کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے, بت پرستی ختم ہو چکی تھی. وہ حیران ہوتا ہے. پہلے تو آپس میں باتیں کرتے کہ ہم 1 پیر سوئے ہیں, 2 پیر سوئے ہیں. آدھے لوگ کہتے قرآن پاک, آدھے لوگ کہتے ہیں ہم 1 پیر سوئے ہیں, دوسرے کہتے نہیں یار ہم 1 رات سوئے ہیں. بحث کرتے, پھر وہ کھانا کہتے چلو پہلے کھانا آتا ہے, کھانا کھاتے ہیں. وہ جو جبلیخہ نامی بندہ شہر میں جاتا ہے تو دیکھ حیران ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو وہ کہتا ہے دکیا نے اس کی میں تو یہاں بت پرستی ہوتی تھی, بت بنے ہوئے تھے, یہاں تو نیک لوگ ہیں, خدا کی پرستش ہو رہی. تو وہ حیرت میں رکھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, یہ راتوں رات میں یہ ہو کیا گیا ہے. آخرکار وہ نان بھائی کے پاس جاتا ہے, اسے اشر بھی دیتا ہے مجھے اتنے نان دے دو. تو ساتھ کہتا ہے دقیانوس کی حکومت کیسی چل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے دقیانوس تو نام کا تو بندہ دنیا میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ دیکھو, وہ کہتا ہے اشر بھی دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے اشر بھی دیکھا, کہتا ہے یہ سکے تو صدیوں پہلے ختم ہو گئے ہیں. اس کو شک ہوتا ہے, نیچر خدا یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو شک ہوتا ہے کہ اس کی میں اندر جاتا ہوں یہ وجہ کیا. وہ سرکاری اہلکاروں کو پکڑا دیتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں, اس کے پاس اشروی بھی پرانا کوئی سکہ ہے اور یہ دقیانوس کا نام لیتا ہے. تو وہ اس کو جب سرکاری اہلکار اس کی پوچھ گچھ کرتے ہیں نا, تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں واقعی میں دقیانوس کے دور میں تھا. تو ہم یہاں سے چلے گئے تھے اور جانے کے بعد ہم لوگ غار میں ٹھہر گئے. تو غار میں ٹھہرنے کے بعد ہم وہاں پہ اب شہر کے بہت سارے لوگ
ساتھ چل پڑتے ہیں. کہتے ہم دیکھتے جا کہ جب وہاں جاتے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ یہ واقعہ ہو گیا, جب جاتے تو وہاں پھر بادشاہ اپنے عمائدین کے ساتھ, اپنے وزیروں کے ساتھ, بشیروں کے ساتھ بغار کے باہر جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جوان باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد یہ ان سے ملتے ہیں. ملنے کے بعد پھر وہ بادشاہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے دیکھیں تختی وہاں پہ لگی ہوتی ہے, پرانے واقعات میں تھا اور شاہی محل میں بھی وہ تختی پڑی ہوئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو 309 سال تک مردہ سوئے رہے اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو سلایا اور اللہ نے جب چاہا یہ زندہ ہو گئے. اس کے بعد ہوا اللہ نے یہاں پہ دجال نے یہ زندہ مردہ والا کھیل کھیلنا اللہ نے, اگر اس پہ بات کرتے ہیں, جب یہ اس کے بعد وہ ملنے کے بعد وہ پھر جا کے لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد پھر اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. اللہ اپنی نشانی, اپنی قدرت, اپنا معجزہ کرامت دکھا کے لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں یہ قدرت رکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ عام کام ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو عام کام ہے. پھر جو بادشاہ ہے اس کو وہ حکم دیتا ہے کہ یہاں پہ اس کے اوپر ٹیمپل بنا دیا جائے اور سالانہ ہم یہاں پہ آیا کریں گے تو کریں گے. یہ سارے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ وقت کو قید کر دیتا ہے اور چیزیں وہاں ٹھہر جاتی ہیں. بٹ صاحب ایک اور بھی تو اللہ کے نبی تھے جو 100 سال تک سوئے رہے تھے, ان کا ذرا ذکر کیجیے گا, وہ کیا سٹوری ہے؟ بڑا آپ نے تیاری کر کے آئے ہو, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس سوال کے ساتھ ہی ہم دجال کی فتنہ اور اس پہ بات کر سکیں گے. حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے مار دیا. اچھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام کا جب ہم دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام, یہ ان کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اولاد میں سے تھے. اچھا. ان کا دور بعض کو آتا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یا دنیا میں آئے, اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل بت پرستی میں پڑ گئے, شرک میں پڑ گئے, نافرمانی میں پڑ گئے, اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے, تو جو عمالقہ کا بادشاہ تھا بخت نصر, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی, وہ آیا, فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی, ہیکل سلیمانی توڑ دیا. اچھا. سارا وہاں پہ جو بیت المقدس پہ جو عبادت تھی ساری توڑ دی, شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد تابوت سکینہ اٹھایا. تابوت سکینہ جس میں یہودی کہتے ہیں ان کے سارے نوادر آتے ہیں اور وہ جس قوم کے پاس ہوتا ہے وہ دنیا میں فتح کرتی ہے, اس کو اٹھایا. اور ان کے جو تورات کے عمل تھے 40 لاکھ, بعد میں 40,000 آتا ہے, بعد میں 40 لاکھ ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. جو تورات کے عامل تھے, حافظ تھے, عالم تھے, ان کو قتل کیا. پھر 1 لاکھ بندہ اور قتل کیا, اور 1 لاکھ بندہ عورتوں بچوں کو غلام اور کنیزیں بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. یعنی کہ اتنا اس نے, ان کی یہودی قوم اتنی نافرمان, اتنی غلط ہے کہ جب بھی اس پہ خدا کا عذاب آتا ہے اس طرح آتا ہے. بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجائی, ہیکل سلیمانی کو توڑا, تابوت سکینہ کو اٹھایا, ان کے عالم جو تورات کے جتنے حافظ تھے سب کو مار دیا, باقی کو غلام بنا کے ساتھ لے گیا. جو ہمارے حضرت عزیر علیہ السلام یہ بچے تھے یہ ان کے ساتھ تھے. اچھا. جن کو وہ غلام بنا کے لے گیا اپنے ساتھ, ان کے ساتھ چلے گیا. اب وہاں پہ تاریخ خاموش رہتی ہے. جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو اپنے شہر کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ نا پورا شہر اجاڑ بنا ہوتا ہے, اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی ہے, زمین پہ پڑا ہوتا ہے, کھنڈرات بنا ہوتا ہے. تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ میاں یہاں پہ کون لوگ رہتے تھے اور یہ کھنڈرات بن گیا, اتنے لوگ قتل ہو گیا, تو آخر وہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کل یہ لوگ زندہ ہوں گے. وہ سوچتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کل ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ سارا تم پھر کھڑا کر دو گے زندہ کر. تو اللہ نے پھر وہاں پہ نہ اپنی پھر معجزہ, اپنی پھر کرامت, اپنا پھر تخلیق کا شاندار اظہار کیا کہ وہ جب نہ سو گیا, لیکن سونے سے پہلے ان کے پاس انجیر تھی, ان کے پاس فروٹ تھا, آلو بہارے جو بھی تھا فروٹ تھا, انہوں نے انگور نکالے, انگور کا جوس نکالا اور اپنے پاس جو روٹی کے خشک ٹکڑے تھے وہ پیالے میں ڈالے, اس کے اوپر انگور کو نچوڑا تاکہ میں کچھ سوتا ہوں, جب اٹھوں گا تو یہ خشک ٹکڑے نرم ہو چکے ہوں گے, میں ان کو کھاؤں گا. اب پیالے میں خشک ٹکڑے رکھے, اوپر انگور کا جوس رکھا, اور ساتھ جو ان کے انگور اور دوسرا آلو بہارے جو فروٹ تھے وہ رکھے, اور یہ کہہ کے انہوں نے ریسٹ کیا اور ریسٹ کر کے غار میں سو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 1000 سال کے لیے, 100 سال کے لیے, جب وہ 100 سال ان کا گزر گیا, 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جب کرشمہ نے ان کو روح پھونکی, وہ زندہ ہوئے, تو وہ دائیں بائیں ہو کے دیکھنے لگے کہ میں آدھا پیر سویا ہوں یا میں 2 پیر سویا ہوں. تو فرشتہ اترا, تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں 100 سال کیسے گزر چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں یقین ہی نہ آتا, تو اپنا جو تمہارا گدھا تھا یا گھوڑا تھا, تمہارا گدھا تھا, دیکھو اس کی ہڈیوں کو پنجر بنا پڑا ہوتا ہے, وہ ہڈیوں کی شکل بنا ہوتا ہے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا جو جوس پڑا ہوا تھا انگوروں کا, دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک جھاگ باقی ہے. جب ہم کوئی جوس نکالتے ہیں تو پہلے کچھ سیکنڈ یا منٹ اس کے اوپر جھاگ رہتی ہے. اللہ نے کیا کہ جو جوس تھا پیالہ, اس کو وقت کو وہیں سٹاپ کر دیا, اور جہاں پہ گدھا پڑا ہوا تھا وہاں پہ وقت کو چلنے دیا. بالکل.
وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, انگور کی جھاگ بھی خشک نہیں ہوئی. یعنی کہ اللہ کی تخلیق اپنے جوبن پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں خدا ہوں, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ 3 ٹائم مشینیں چلا دی, ایک پہ وقت گزرتا رہا, ایک پہ ٹائم تھم گیا, ایک چھوٹی سی غار ہوگی نا, چھوٹی سی غار میں ریسٹ کر رہے ہوں گے, اور وہ سو گیا. سونے کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں دیکھو اپنے پیالے کی طرف, اور پھر بھی ان کا ابھی شک ہوتا ہے حضرت علیہ السلام, تو پھر کہتے ہیں دیکھو اپنے گدے کی طرف. گدے کا ڈھانچے ہڈیاں کٹھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر چمڑا چلتا ہے اور گدا کھڑا ہو جاتا ہے. جب کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ شو کرتا ہے اپنے فرشتے کی طرح, دیکھو گدے کو میں نے مار دیا, صدی گزار دی, اس پہ 100 سال گزار دیا, اور دیکھو انگور کے جو پیالہ پڑا تھا اس کے اوپر جھاگ ویسی کی ویسی پڑی, تو اللہ کے معجزے ہیں. اور دیکھو جو تم ویسے کھڑے. پھر یہاں پہ حضرت کیا کرتے ہیں حضرت علیہ السلام, ان کی خواہش ہوتی ہے اپنے شہر میں, جو اپنے شہر میں جاتی ہے, شہر آباد ہو چکا ہوتا ہے, اس کو فوری ختم کرتے, پھر لیتے تھے. شہر آباد ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں وہاں پہ ظاہر 100 سال گزر چکا ہوتا ہے, وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوتی ہے, تو بڑھیا کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حضرت عزیر کے گھر ہے. وہ کہتی ہے عزیر وہ تو 100 سال پہلے یہاں چلا گیا تھا. تو کہتے کہ حضرت عزیر سے کہتے کہ میں ہی عزیر ہوں. تو کہتے تم عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ کہتا ہے تو 100 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے میں سو گیا تھا. تو بڑھیا کہتی جو عزیر وہ تو تورات کا عمل تھا اور مستجاب الدعوات تھا, تو دعا کرو میری نظر ابھی واپس آ جائے. وہ دعا کرتے اس کی نظر واپس آ جاتی. وہ کہتی وہ تو فالج جدوں کھڑا کر دیتا تھا, انہیں دعا کی, وہ بڑھیا کے فالج ٹھیک ہو گیا. اب وہ بڑھیا لے کے کچھ ان کی اولاد کے پاس لے کے جاتی ہے, وہاں جاتی ہے جب خاندان جہاں پہ جب ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے. حیرت الناک بات, بیٹے کی عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کی چھوٹی ہوتی ہے اس وقت, یہ تو 40 سال کی عمر میں پھر پیدا ہوئے. وہاں جا کے بڑھیا کہتی کہ نا آپ کا یہ حضرت عزیر واپس آ گیا ہے, یہ تورات کے عمل. وہ کہتے کیسے واپس آ گیا, پاسبل نہیں تھا. وہ کہتے واپس آ گیا, دیکھیں یہ واپس آ گیا. تو ان کے بیٹے کہتے کہ ہمارے باپ کی پشت پہ نا دونوں کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا تل تھا, تو وہ جو اتارتے ہیں تو سیاہ رنگ کا تل سامنے ہوتا ہے. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں ہاں یہ عزیر ہے. تو وہ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عزیر تو تورات کا حافظ تھا. اب دنیا پوری میں تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, ہمیں تورات سکھائی جائے. بعض روایات میں آتی ہے آپ نے ویسے تورات لکھ کے دے دی, بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 آسمان سے گولے روشنی کیا ان کے سینے میں پڑے اور اللہ نے ان کا پھر سینہ روشن کر دیا. وہاں پہ ایک پرانا بابا بیٹھا کہتا ہے میرے والد صاحب نے کہا تھا جب تورات یہ وقت رسد جلا رہا تھا, سارے تورات کے اس نے جلا دیے تھے, جب وہ جلا رہا تھا تو میرے باپ نے ایک نسخہ نا انگوروں کی بیل کے نیچے دبا دیا تھا, اور دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ نسخہ پڑا ہے وہ اور یہ عزیر جو بول رہے ہیں یہ ایک ہے یا کوئی اور ہے. اچھا. وہ باغ میں جاتے ہیں, وہاں سے اس تورات کے پرانے نسخے کو نکالتے ہیں, 100 سال پرانے کو, لفظ بسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں وہ جو لفظ وہاں پہ تھے یہیں پہ تھے. بھٹی صاحب یہ جو آپ نے ہمیں واقعہ بتایا یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے جس میں معجزہ بھی ہے, لیکن ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ لیکن اس میں جو فتنہ دجال آنا آخر میں, فتنہ دجال جب آئے گا تو اس کے لیے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کو فتنہ دجال پہ بات کرتے کرتے اتنی آپ پہ حیبت تاری ہوتی تھی, آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی. آپ کہتے تھے ہر نبی نے قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے, جب فتنہ دجال آئے گا تو ہر گھر میں پہنچ جائے گا, کوئی گھر اسے محفوظ نہیں رہے گا, لوگ پہاڑوں کی طرف دوڑیں گے. یعنی کہ فتنہ دجال جب آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بہت ساری طاقتیں دے گا. پہلی طاقت اس کے پاس کیا ہوگی, وہ آگے کہے گا سورج نہیں ڈوبے گا, 1 سال سورج نہیں ڈوبے گا. اچھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق یہ دے رہا یہاں پہ, اگر کوئی ایسا بندہ دنیا میں آتا تو یہ کام اللہ کی ذات اس سے بہتر طریقے سے کر چکے ہیں. فطرت وہ آئے گا آ کے کہے گا سورج آج کے بعد ہی ڈوبے گا, 1 سال سورج نہیں ڈوبے گا. دوسرا دن پھر کہے گا 1 مہینہ, اس کے جو پہلے 3 دنوں کے پہلا دن سال کے برابر, اچھا, دوسرا دن مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 دن کے برابر. دوسرا وہ کیا کام کرے گا, وہ جو بندے دنیا سے جا چکے ان کو زندہ کرے گا. تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے میں زندہ کرتا ہوں, تمہارا باپ فوت ہو زندہ, تمہارا بچہ فوت ہے تمہارا زندہ کرتا ہوں, تم بوڑھی ہو تمہیں میں جوان کرتا ہوں, یہ دوسری بات ہے یہاں سے گلا اگا دو, گلا اگنا شروع ہو جائے گا, آسمان سے بادل بننے شروع ہو جاؤ. یعنی کہ وہ کرامات ایسی کرے گا. پھر ایک بندہ اس کے سامنے آئے گا کہے گا تم کافر ہو, تم دجال ہو, کہے گا تم نہیں ہو, اس کے نا اس کو کاٹ دے گا دونوں سے, کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دے گا, ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا, واپس آئے گا کہ کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ پھر کہے گا اسے, وہ کہے گا آپ بتاؤ میں خدا ہوں کہ نہیں, وہ تم خدا نہیں تم دجال ہو. وہ فتنہ دجال سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں آ کے, بلکہ پیچھے میں ایک ویڈیو دیکھ لیتا ہے کہ ہمیں جو یورپی ملک ہے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے ایک دم شو کریں گے کہ آسمان سے کوئی نورانی روح نیچے اتر رہی ہے اور وہ آ کے کوئی بھی پیغام دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ایسا فتنہ دجال آتا ہے اور آ کے وہ سال کو روک دیتا ہے, فصلیں اگاتا ہے, زمینیں اگاتا ہے, ٹائم کو پیچھے لے جاتا ہے, ٹائم کو آگے لے جاتا ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. میں غار میں اور حضرت عزیر کے واقعے میں وقت کو سٹاپ بھی کر چکا ہوں, اس کو پیچھے بھی لے جا چکا ہوں, اس کو آگے بھی لے جا چکا ہوں. اور حضرت عزیر کے واقعے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی انتہا پہ نظر آتی ہے, اپنی کن فیکن. دیکھیں نا 3 کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. پیالے کو جام کر دیا ہے,
جھاگ آئی ہوئی ہے, جھاگ آگے نہیں جا رہی, اسی سیکنڈ پہ رک گیا ہے, اور جو گھوڑا ہے گدھا اس کا, اس پہ صدی گزر گئی ہے, اور ان کے جسم کو اس پہ محفوظ رکھا ہے. اور غار میں اللہ کا اور تخلیق یہاں پہ شو کرتے, ٹائم ڈائمینشن کو چھیڑا نہیں کرتے ٹائم کے ساتھ, کہ باہر 3 صدیاں گزر گئی ہیں, 309 سال, اندر کروٹیں بدل رہے ہیں, وہ سانس کروٹیں بدل رہے ہیں, سانس لے کروٹیں بدل رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اگر جب قیامت کے ٹائم, قیامت سے پہلے جب فتنہ دجال آئے گا اور وہ آ کے بہت ساری کرشمے دکھائے گا, بہت ساری وارداتیں کرے گا, بہت سارے حیران کو مردے زندے کرے گا, سورج کو روک دے گا, بارش برسا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو اللہ برے جلال میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر ایسا کام کوئی دیکھتے ہو تمہارے وقت پہ, وہ آ جاتا ہے کوئی ایسا وقت ہے, تو تمہیں تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے خدا اس سے بہتر تخلیق کر چکا ہے, اس سے بہتر ڈیمانسٹریشن دے چکا ہے, اس سے بہتر اپنا اظہار کر چکا ہے. حضرت عزیر کے دور میں, حضرت صحابہ کہف کے دور میں, وہاں پہ دیکھ وہ کر چکا ہے. وہاں پہ اللہ بتا چکا ہے کہ خدا کتنا بڑا خالق ہے, خدا کتنا بڑا کریٹر ہے, خدا کتنی طاقتیں رکھتا ہے, کہ اگر تو آپ قیامت کے قریب آپ کے پاس دجال آ جاتا ہے جو سب سے بڑا جدال ہے, تو آپ نے ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا, آپ نے ذہن میں رکھنا کہ خدا اس سے پہلے اس سے بڑے مظاہرے کر چکا ہے ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, ہمارے گائیڈ کرنے کے لیے, تاکہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. اور اگر فتنہ دجال آ جاتا ہے, وہ آ کے مختلف ہمیں کرشمے دکھاتا ہے, یہ کارویاں ڈالتا ہے, وقت کو آگے پیچھے کرتا ہے, چھیڑا نہیں کرتا ہے, بارش برساتا ہے, زمین سے گلے اگاتا ہے, جو بوڑھی عورتوں کو جوان کر دیتا ہے, مروں کو لے آتا ہے, سارا وہ ہوگا سارا فریب. تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ حضرت عزیر اور حضرت صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہماری ہدایت کے لیے, ہمارے سبق کے لیے, ہمارے لیسن کے لیے بتا دیا ہے کہ اس سے بڑی کاروائی اللہ ڈال سکتا ہے. اور اگر فتنہ دجال آئے گا تو رب کی مرضی سے آئے گا, رب کی صرف مومنوں اور کافروں کی آزمائش کرنے کے لیے آئے گا, تاکہ پتہ چل جائے کون صراط مستقیم پہ ٹھہرتے ہیں, کون صراط مستقیم پہ نہیں رہتے, اور یہ کون گمراہ. اور یہ دونوں جو واقعات ہیں صحابہ کہف کے اور حضرت عزیر کے, اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی, کس دنائی سے, کس ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی سے وقت کو ایک پہ ٹائم گزر رہا ہے, مشین چل رہی ہے, ایک پہ نہیں چل رہی, ایک پہ کروٹیں لے رہے ہیں, اور باہر شہر کے شہر بدل گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بتائی ہے تاکہ ہم روز قیامت جب دجال کا وقت ہے تو ہمارے سامنے نمونے موجود ہوں اور ہم فتنہ دجال سے بچ سکیں. اور فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہم اپنے دیکھنے والوں کہیں گے صاحب جو سورہ کاف ہے اس میں چابی فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. بعض روایات میں پہلی 10 آیتیں آتی ہیں, بعض روایات میں آخری 10 آتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں فتنہ دجال سے محفوظ رہیں تو ہمیں جو فتنہ دجال کے حوالے سے ہماری ساری سیریز اور بہت سارے لوگوں نے اور بنائی ہوئی ہے, اس میں یاجوج ماجوج ہے, اس میں پھر دوسرا دعوۃ الارض ہے, پھر اس میں اور بہت سارے واقعات ہیں, امام مہدی کا ظہور ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے. ہمیں ان سارے, پھر فتنہ دجال سب سے بڑی بات ہے جو بہت طاقتور ہوگا, 40 دن کے اندر پوری دنیا میں گھومے گا اور ہر گھر تک اس کی آواز جائے گی. تو آج میں کہتا ہوں تو اکثر ہماری جو فیس بک ہے, ہمارا جو آئی فون ہے, ہماری ساری چیزیں گھر میں پہنچ تو گئی ہے نا, جن کے بعد تو ہمیں ان چیزوں سے اویئر ہو کے خود کو بچانا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں. بہت شکریہ عبداللہ بھٹی صاحب, آج آپ نے ہمیں ایک ایسے واقعے سے آگاہ کیا جس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی ہے اور معجزے بھی ہیں. فتنہ دجال سے بچنا ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سما سٹوریز میں فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.